मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कोरोना की वजह से जो हालात हैं, इन हालात में जो आने वाली ईद है ये भी बड़ी गैर मामूली होने वाली है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया भर में जहां जहां मुसलमान हैं उनके लिए इस मरतबा हालात बड़े मुख्तलिफ होंगे। वैसे तो ईद का दिन सबसे बड़ा त्यौहार है, बहुत सारी रवायतें इससे जुड़ी हैं। ईद की नमाज लोगों ने पढ़नी होती है, लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, रिश्तेदारों से मुलाकातें होती हैं। फिर ईद से पहले लोग अपने घरों की तरफ जो है वो सफर करते हैं और ये जो तमाम चीजें हैं इनमें हमें इज्तमाइयत नजर आती है और मकसद भी यही है ईद का कि एक इज्तमाइयत का पैगाम होता है। अब ये नाम ही इज्तमाइयत का है, लेकिन कोरोना की वजह से जो हालात बदल गए हैं, अब एक तरफ ये मजहबी फरीजे की अदायगी है, इस त्यौहार को मनाना है, और दूसरी तरफ मामला जो है वो एहतियात का है। कैसे ये किया जा सकता है? इससे पहले भी हमने रमजान में देखा कि उलमाए कराम और जो हुकूमत है उसके दरमियान तरावी और बाजमात नमाज की अदायगी के लिए मुआहदा हुआ, लेकिन इस ईद पर जो है वो क्या होगा, और फिर पाकिस्तान का मवाजना क्योंकि इस्लामी मुल्क है, दीगर इस्लामी मुल्क ममालिक से हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से मुख्तलिफ आरा जो है वो पाई जाती है और मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो है वो अपनाए जा रहे हैं। तो इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज उलमा का एक पैनल मौजूद है और उन रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे इन्हीं मामलात पर और जो इससे जुड़े हुए मामलात हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, मोहतमिम है जामिया बनोरिया के। बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब। अल्लामा अमीन शहीदी साहब मजहबी स्कॉलर हैं, वो भी हमें ज्वाइन करें, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा अमीन शहीदी साहब। और हाफिज ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन उलमा कौंसिल पाकिस्तान जो है वो भी हमारे साथ स्काइप के जरिए जो है वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब आपके वक्त का। मैं मुफ्ती नईम साहब आपसे जरा इस गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। अब क्या आपको लगता है जो हालात हैं ईद के इज्तिमात कैसे होने चाहिए, और जो हम एहतियात की बात करते हैं ये किस तरह से इसको मुमकिन बनाया जा सकता है, ये तमाम चीजों में जिनका मैंने जिक्र किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो वाज़ेह है कि ईद उल फितर वाजिब है और ये मुसलमानों का त्यौहार है, तो ये बिल्कुल यकीनी बात है कि इसको होना चाहिए, इज्तिमात होने चाहिए। लेकिन हुकूमत ने जो SOPs बनाई है उसके तहत रमज़ान में तरावियाँ भी हुई हैं, जुम्मे भी हुए हैं। उसी SOPs का ख्याल करते हुए जो है वो इज्तिमा हो। चूँकि हमारे यहाँ एक आदत है कि इज्तिमा के बाद जो है मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि मुसाफा और मुआनका कोई फ़र्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, लिहाजा मुसाफा मुआनका न करें, लोग अपनी ईद पढ़ें और खामोशी से SOPs का ख्याल करते हुए झमकटा ना लगाएं, एक जगह जमा ना हो और निकल जाएं तरीके से। ये हुकूमत ने जो ऐलान किया है ये आवाम के फायदे के लिए किया है ताकि ये बीमारी न फैले। दूसरी बात ये है कि ईद के दिन के अंदर जो है लोग नए कपड़े पहनते हैं, नए जूते इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि गरीब तो गरीब तर हो गया है, उनके पास खाने को नहीं, उनके पास पीने को नहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सही है कि सुन्नत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नए कपड़े पहने हैं, लेकिन बात यह है कि मौजूदा हालात के अंदर आप नए कपड़े ना बनाएं, नए जूते ना बनाएं, ईदियाँ तकसीम न करें। और ये तमाम जितनी चीज़ें हैं ये फुकरा में, गरीबों में, मसाकिन में, मोहताजों में तकसीम की जाए ताकि ये कि उनको फ़ायदा हो और सादगी से ईद मनाई जाए। वो बड़ी बड़ी दावतें जो होती हैं और फिर इज्तिमात होते हैं उनसे गुरेज किया जाए। इन तमाम चीज़ों का अगर ख्याल किया जाएगा तो जाहिर बात है कि ईद उल फितर जो है वो अदा भी होगी और बीमारी और वबा भी नहीं फैलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है आवाम उन्नास को आपके तवज्जुह से कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है। और आइम्मा जो जुम्मे ईद की पढ़ाने आए उनको भी ये ख्याल करना चाहिए कि वो पहले से ऐलान करें कि भाई SOPs पर अमल किया जाए, नमाज के बाद मुसाफा मुआनका न किया जाए मौजूदा हालात की वजह से, और इज्तिमा बनाकर जमा ना हो, लोग नमाज पढ़ें और चले जाएं। और उसमें इंतज़ामिया को भी तामुन करना चाहिए कि इंतज़ामिया ऐसे लोगों को मुकर्रर करे
کہ جو لوگوں کو آپس میں نماز کے بعد جمع نہ ہونے دیں اور لوگوں کو کہیں بس نکل جاؤ. یہی ایک طریقہ ہے. باقی یہ کہنا کہ بالکل صحیح، عید کی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھی جائے، عید میں یہ نماز گھر میں نہیں ہو سکتی. عید کی نماز تو بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جامع مسجد سے بھی بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر ہو. لیکن ان تمام چیزوں میں SOPs کا خیال کرتے ہوئے جو ہوا اس پر کیا جائے. میں ذرا اس پر آؤں گا. وہ ایک دارالعلوم دیوبند کا اس حوالے سے فتویٰ بھی آیا بھارت میں، مگر پہلے ذرا میں چاہتا ہوں یہ عید کی نماز کا جو طریقہ کار ہے اس پر ذرا بات رہے. علامہ امین شہیدی صاحب، یہ ممکن ہے؟ ہم کیونکہ جو ہے وہ پہلے بھی لوگوں سے گزارش کرتے آئے ہیں، اور صرف میڈیا نے، علماء نے نہیں کی، میڈیا نے بھی کی ہے کہ SOPs پر عمل کریں، مگر ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے لوگ آمادہ نہیں ہوتے. تو یہ عید پر تو بڑے اجتماعات ہوں گے، ظاہری بات ہے، وہ لوگ بھی جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کے لیے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں، جو عام طور پر جو ہے وہ جن کا مسجد جانا جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو ممکن بنایا جا سکے گا اس ساری چیز کو جن کا ذکر جو ہے وہ، جن SOPs کا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، اس صورتحال کا ایک ہلکا سا نمونہ کل آپ نے ٹی وی کے مختلف چینلز میں دیکھ لیا کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن کے نرم کرنے کا اعلان ہوا یا ختم کرنے کا اعلان ہوا، اس کے بعد جس طرح سے لوگ مارکیٹوں میں امڑ کر آئے، لگتا یہ تھا کہ یہ 3 مہینے کی قید بامشقت برداشت کرنے کے بعد لوگ اب آزادی کا جشن منانے آئے ہیں. اب جب یہ صورتحال آپ کی مارکیٹوں میں ہے، آپ کے کلاتھ مارکیٹ میں ہے، آپ کی منڈیوں میں ہے، آپ کی عام مارکیٹوں میں ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اگر ان سے یہ کہیں کہ آپ فلان جگہ یہ احتیاط کریں، فلان جگہ یہ احتیاط کریں، تو یہ چیز جو ہے اس سے مطابقت کھاتی نہیں ہے، میل کھاتی نہیں ہے. بنیادی طور پر اس وقت میں انہی دنوں پورے پاکستان گھوما ہوں، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک اور آگے KPK تک. میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ لوگوں میں اب بھی کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے یقین نہیں ہے. لوگوں کی کیفیت یہ ہے. اچھا، لوگ اب بھی شک اور شبہ کا شکار ہیں، لوگوں کے اندر چمے گوئیاں ہیں، لوگ ہزار اعتراضات اٹھاتے ہیں اور پھر اس موضوع کو ایک ڈھکوسلا سمجھتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میرا خیال ہے ہماری ریاستی اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے، ان اقدامات کے حوالے سے جس سنجیدگی کی ضرورت تھی یا جس کمٹمنٹ کی ضرورت تھی یا جس تربیت کی اور پروپیگیشن کی ضرورت تھی وہ شاید نہیں ہوئی. اور پھر یہ جو صوبائی حکومتوں کے درمیان چپقلشیں اور مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان بیانات کا تضاد اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش اور اس طرح کی چیزوں نے اس وبا کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے یا اس کو ادراک کرنا چاہیے تھا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا، اس میں بڑا اس کو متاثر کیا. اب ایسی صورتحال میں اب بھی ریاست کی، حکومت کی اور اسی طرح سے چاروں صوبائی حکومتوں اور علاقائی حکومتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بین الاقوامی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ یہ جو بیماری ہے یہ ایک زمینی حقیقت ہے. اب یہ زمینی حقیقت اگر امریکہ میں ہے، ایران میں ہے، یورپ میں ہے، چائنا میں ہے، کینیڈا میں ہے، عرب ممالک میں ہے، ترکی جو ہمارے بہت بعد متاثر ہوا تھا، اس وقت وہاں پر 1 لاکھ سے تعداد بہت بڑھ گئی ہے، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد بھی 4,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک زمینی حقیقت ہے. اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جب تک موت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں اور وینٹیلیٹر پر تڑپنے والوں کو اپنی نگاہوں سے محسوس نہ کریں، شاید اس وقت تک ہمیں یقین نہیں آتا. یہ اب ایک مشکل ہے. اب اس صورتحال میں ایک اور بھی آپ کو لوگوں کو وہ دینا پڑے گا کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر بہرحال اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ باقی دنیا کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو کورونا کی تباہ کاریاں کم ہیں اور اموات بھی کم ہیں اور مریضوں کی تعداد بھی نسبتاً کم ہے. آگے کیا ہوتا ہے یہ مجھ پر، آپ پر، ہمارے میڈیا پر، ہماری حکومت کی پالیسیز پر اور عوام کی حکمت عملی، عوام کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو لوگ ہیں نا،
جو لوگ ہیں گزارش تو یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے، چاہے وہ میڈیا بات کر رہا ہو، چاہے علماء بات کر رہے ہوں، چاہے حکومت جو ہے وہ بات کر رہی ہو، ایسا لگتا ہے لوگ سننے کو تیار نہیں۔ اچھا مجھے ذرا یہ چیز طاہر رشوی صاحب سے ذرا پوچھنا دیں۔ طاہر رشوی صاحب، یہ ہم نے پہلے بھی ایس او پیز بنائے اور اس دفعہ بھی اگر عید کی نماز کے لیے ایس او پیز ہوتے ہیں، مگر تجربہ وہی ہے جو ہم نے بازاروں میں حال دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امین شہیدی صاحب اور مفتی نعیم صاحب نے بھی جو بات کی، لوگ سنتے نہیں ہیں سر، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ لوگ اس لیے نہیں سنتے کہ دو وجہ ہیں۔ ایک تو لوگ جو آپ کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، میں سمجھتا ہوں 60% سے زیادہ لوگ ہیں، بلکہ 70% سے، وہ ہیں ڈیلی ویجز والے یا وہ بیچارے متوسط طبقے والے۔ تو وہ ان کے روزگار کا کوئی، یعنی ان کو اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ ان کے گھر کے اندر اتنا تو راشن ہوتا کہ وہ سحر افطار کر لیتے، وہ عید والے دن کو اپنے گھر میں کھانا بنا لیتے۔ وہ نہیں کر سکی ریاست اس میں ہمیں مکمل فیل نظر آتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ جی ہم نے اتنے لوگوں کو 12,000 دے دیا، تو آپ مجھے بتائیے آپ نے 12,000 3 ماہ کے لیے ایک بندے کو دیا اور اس کے گھر کا بل آ گیا 20,000، تو وہ بل دے کے بچوں کو کھانا کھلائے گا، کہاں جائے گا وہ؟ دوسری بات، صحیح بات کہی کہ غیر سنجیدگی جو تھی اور غیر سنجیدگی ہے اب تک، وہ نظر آ رہی ہے۔ لوگ تنگ تھے، پھر آپ کسی ایک پیج کے اوپر ریاست نہیں آ سکی۔ اگر علماء کے ساتھ معاملات طے کیے، اس میں آپ دیکھیں کہ طے ہوا اعتکاف میں، اعتکاف تو خود ایک سیلف کوارنٹین ہے اور اس کے اندر تو اجتماع جمع ہو ہی نہیں سکتے، لوگ ایک بندے نے علیحدہ ایک خیمہ لگا کے رہنا ہے، لیکن وہ بھی نہیں دیا۔ سندھ کا جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں آسمانی مخلوق ہے کہ ان کو خط آ جاتا ہے کہ کرونا نے 11 بجے 12 بجے جمعے والے دن آنا ہے اور 3 بجے چلے جانا ہے، وہ ان کو میرا خیال ہے ای میل کر دیتا ہے کرونا۔ انہوں نے پورا رمضان مسجدوں کو بند رکھا، مسجدوں سے اللہ کی صدا بلند نہیں ہونے دی، یہ حکومت کے معاہدے کے خلاف تھا۔ جمعے نہیں ہونے دیے، مذہبی کوئی اجتماع جو ہے انہوں نے نہیں ہونے دیا۔ جب تک ریاست خود سنجیدہ نہ ہو، حکومت کی غیر سنجیدگی، آپس میں ان کا رابطہ نہ ہونا، آپ کو نہ کہیں اپوزیشن نظر آتی ہے۔ آخر یہ مجھے آپ بتائیں، نہیں مگر طاہر رشوی صاحب میری طرح گزارش سنیں، میری ایک گزارش سنیں کہ چلیں ہم تو میڈیا کی نہ سنیں، لوگ سمجھ آتی ہے، حکومت کی نہ سنیں، لوگ سمجھ آتی ہے، آپ لوگ تو علماء ہیں، جو ہے وہ مذہبی جو ہے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے لوگوں نے آپ لوگوں کی بھی شاید باتیں جو ہے وہ نہیں سنی کہ احتیاط اگر کرنی ہے تو کہہ سکتے۔ بھائی آپ نے مسجد لوگوں کو آنے نہیں دیا۔ سب سے زیادہ میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی شخص ابھی بھی آ جائے کہ اگر عمل درآمد ہوا ہے جو حکومتی ہدایات یا ہیلو جی آ رہی ہے جی آپ کی آواز۔ اگر کہیں عمل ہوا ہے تو وہ صرف مسجد اور مدرسہ ہے، باقی تو آپ کے کسی جگہ پہ عمل نہیں ہوا۔ الحمدللہ لوگوں نے ہماری بات مانی، لوگ مسجدوں میں جس طرح کہا اس طرح ہوا، لیکن آپ نے لوگوں کو مسجد آنے نہیں دیا تو ہم کہاں سے آواز پہنچاتے ہیں؟ یہ تو آپ کے ذریعے ہم اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ 70% سے 80% مساجد میں مکمل احتیاطی تدابیر پر عمل ہوا۔ ایک کیا کہا کہ جی ماسک نہیں نمازیوں نے پہنے، ماسک تو آپ کے میڈیکل سٹور میں آپ کے ملک میں اویلیبل نہیں ہے، ہم کہاں سے ماسک لے کر آئے گئے؟ لوگوں نے پھر بھی دیکھیں، سب سے پہلا پاک جگہ رہی مسجد، 5 مرتبہ دھلتی ہے مسجد، وضو کر کے لوگ گھر سے آئے، مصلے لے کر آئے۔ آپ کے شاپنگ مالوں کو چھوڑ دیں۔ میں ایک سوال آج کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے چاہتا ہوں آپ بھی یہ سوال جو ہے ضرور کریں ان سیاستدانوں سے اور ان سیاسی لیڈروں سے کہ جو الیکشن پہ تو اپنا گھر کھول کے 2-3 ہزار بندے کو روز 3 ٹائم کھانا دے دیتے ہیں، اب وہ کہاں ہیں؟ اب تو پھر مسجد والا ہی دے رہے ہیں۔ مگر یہ دیکھیں نا، دیکھیں وہ آپ کی بات تھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں 70 سے 80%۔ اچھا مفتی نعیم صاحب، مفتی محمد نعیم صاحب، اب چھوٹی مساجد بھی ہیں، ظاہری بات ہے آپ لوگ جہاں پر بڑے شہروں میں موجود ہیں وہاں پر تو اہتمام کیا جا سکتا ہے احتیاط کا، صفائی ستھرائی کا۔ گلی محلے کی مساجد ہیں، لوگ وہاں پر بھی جائیں گے، کیا کریں؟ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہاں پر بھی جو ہے، اور پھر خاص طور پر شہروں سے لوگ سفر کر کے اپنے گھروں کو گئے، اور گاؤں ویسے عام طور پر جو ہے وہ بچے ہوئے تھے ساری وبا سے، مگر اب ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ شہروں سے گاؤں جائیں گے
تو شاید یہ ہو سکتا ہے یہ وبا بھی اپنے ساتھ لے جائے. بات یہ ہے کہ اس میں حکومت ایک پالیسی بنا سکتی ہے کہ چھوٹے محلوں میں جب جگہ جو ہے جمعہ نہ ہو یا عید نہ ہو، اس کے لیے بڑا میدان ہو تاکہ لوگ کھلے ہو کر آرام سے SOP کے ساتھ پڑھ سکیں. اور افضل بھی یہی ہے کہ عید کی نماز جو ہے میدان میں ہونی چاہیے. اس لیے محلے والوں چھوٹی مسجدوں کے اندر تو عید ہونی ہی نہیں چاہیے. شرعی اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں چھوٹی مساجد میں ایک گاؤں ہے اس میں 50 مسجد ہیں، چھوٹی مساجد میں نہ کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں مفتی؟ اچھا ٹھیک. جی چھوٹی مساجد میں نہ کریں. عید کی افضلیت بھی ہے کہ میدان میں ہو، کھلے میدان میں ہو، اور یہ شرائط ہیں اس کے، تو افضل بھی یہی ہے. تو لہٰذا یہ کہ لوگوں کو کھلی جگہ پر لائیں تاکہ وہ SOPs کا خیال کیا جا سکے. ظاہر محلے کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے اندر اگر یہ عید پڑی جائے گی تو نتیجہ وہی ہوگا جو آپس میں ملنے سے نقصانات ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. میں ذرا ایک بریک کے بعد اس ڈسکشن کو ذرا جاری رکھیں گے، تو آپ واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. علامہ امین شہیدی صاحب، یہ جو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کو قائل کرنے میں اتنی مشکل کیوں پیش آتی ہے، اور میرا تو نقطہ یہ تھا کہ لوگ ہم سے زیادہ، سیاستدانوں سے زیادہ، حکومت سے زیادہ، ریاست سے زیادہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ بات سنتے ہیں. مگر ہم نے دیکھا مذہبی اجتماعات ہوں، وہاں پر جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ نماز جمعہ ہو، تراویح ہو، یوم علی کا جلوس ہو. اب لوگ یہ جو احتیاط والی بات ہے، یہ کیوں اس پر جو ہے وہ کیوں آپ لوگوں کو کیا مشکل آ رہی ہے؟ کیوں نہیں سمجھا پا رہے لوگوں کو کہ یہ سب جو ہے وہ احتیاط کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. جو زمینی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کنفیوزنگ پالیسیز کی وجہ سے لوگوں کا کورونا کی اس بیماری کی زمینی حقیقتوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. اور اس وقت آپ اگر معاشرے میں کیمرہ لے کے جائیں نا اور 50 بندوں سے انٹرویو کریں تو آپ کو 45 بندے یہ کہتے نظر آئیں گے کہ یہ پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز رہیں ان پالیسیز نے لوگوں کا اعتماد اٹھا دیا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان اجتماعات کو دیکھیں جو مذہب کے حوالے سے ہوئے ہیں، اگر آپ جمعے کی نماز کو دیکھیں، جماعت کی نماز کو دیکھیں، اسی طرح سے مجالس کو دیکھیں، تو وہاں پر انہوں نے امام بارگاہوں میں بھی، حتیٰ کراچی کے اندر نشتر پارک جیسے بڑے پارک میں جو اجتماع ہوا اس میں SOPs کا پوری طرح سے خیال رکھتے ہوئے 3-3 فٹ کے فاصلے پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ خود کراچی کے جلوس کو دیکھیں تو آپ کو جلوس جو ہے نشتر پارک سے وہ آگے بندر روڈ کے بالکل اینڈ تک پھیلا ہوا نظر آتا ہے. 3 فٹ نہیں بلکہ بہت زیادہ کراؤڈ کے درمیان جو ہے فاصلہ نظر آتا ہے. بعض جگہوں میں البتہ اس کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ملی جلی صورتحال ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ جب حکومت غیر سنجیدہ انداز اختیار کرے، چاہے حکومت صوبائی ہو یا پھر جو ہے مرکزی ہو، تو پھر لوگ اعتماد نہیں کرتے. اعتماد جب نہیں کریں گے تو پھر کہیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب دوسری بات ظاہر لوگوں کی بھوک ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ابھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابھی تو ایسے لگ رہا ہے اگر آپ آج بھی پنڈی کی مارکیٹ میں جائیں، کراچی کی مارکیٹ میں جائیں، لاہور کی مارکیٹ میں جائیں، آپ کو لگتا ہے ایسے جیسے ان کو جیل سے چھوڑا گیا اور یہ 3 مہینوں کے بھوکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ اندر سے فرسٹریشن کا شکار ہیں. احتیاط کرنا یا لاک ڈاؤن کرنا جو ہے یہ کوئی منفی چیز ہے، یہ بھی تاثر جو ہے جی بالکل. اب آپ یہ دیکھیں نا، اس وقت جو ہے، اس وقت یعنی کل جو ویڈیو چلی ہے وہ ویڈیو کوئی آسمان سے تو نہیں اتری، اسی ملک کی ہے نا، اسی ملک کے عوام کی ہے. لوگ ایسے ایک دوسرے کو پریس کر رہے ہیں جیسے فرض کریں 12 ربیع الاول کا جلوس ہو یا عاشور کا جلوس ہو. اس طرح سے لوگ آپس میں مکس ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کو سانس لینے کی فرصت نہیں مل رہی. کہاں پر؟ مارکیٹ میں. تو جہاں پر بھوک کا، افلاس کا، ضرورت کا اور غربت کا یہ عالم ہو، وہاں پر آپ کو بہت زیادہ دانشمندی کے ساتھ حکمت عملی بنانی پڑتی ہے. اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ابھی من حیث پاکستانی میرے لیے بڑا آنے والے دنوں کے حوالے سے جی
اب امین شہیدی صاحب دیکھیے آنے والے دنوں کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی یہ بے احتیاطیاں ہمیں بعد میں رونے پر مجبور کریں. تو اس لیے عید کے موقع پر اور عید سے پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان SOPs پر واقعی عمل کیا جائے. اس کے لیے کچھ علماء اکرام کی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ جو ہے آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ جو آپس کی ٹسل بازی ہے جس نے اس پورے معاملے کو خراب کیا ہوا ہے اس سے ان کو مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے اور من حیث القوم کھڑے ہونا چاہیے. ہم مسلمان بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, لیکن ہمارے اندر یہ اجتماعیت والا جو نقطہ ہے نا یہ کیونکہ ذرا زیادہ ضروری ہے اور میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی ان کی بھی میں رائے لے لوں. آپ نے تو بڑا اچھا اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا کہ کس طرح سے اس کو کیا جا سکتا ہے. مگر تاج رشوی صاحب یہ اب ہم عام طور پہ دیکھا ہے کہ ایک دوسرے پہ کہتے رہتے ہیں کہ اچھا وہ نہیں کر رہا, وہاں پر بھی ہونا چاہیے, وہاں پر بھی ہونا چاہیے, پھر ہم جو ہے وہ کریں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ عید کا موقع ایسا ہے کہ اس پر اجتماعیت کو نظر انداز کرنا بڑا مشکل ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ عید کی نماز پڑھنے وہ لوگ بھی جاتے ہیں جو عام طور پر جو ہے وہ مسجدوں کا آپ کو مسجدوں میں اتنے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ نظر نہیں آتے. پھر رشتہ داروں سے جو ملنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے گھر آنا جانا وہ بھی ہوتا ہے. کیا یہ اب یہ صرف مسجد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ مسجد سے باہر کا بھی معاملہ ہے. تو لوگوں کو کس طرح سے کوئی طریقہ ہے کہ خطبات میں اس حوالے سے بات کی جا سکے, لوگوں کو اس پر قائل کیا جا سکے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو آج دارالافتاء پاکستان نے پاکستان علماء کونسل کی طرف سے ہم نے یہ کہا ہے کہ جہاں پر ایک تو SOPs کے تحت عید کے اجتماعات ہوں اور کھلی جگہ پر ہو جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا, لیکن اگر زیادہ مجمع ہو جاتا ہے تو 2 جماعتیں خطبے کے ساتھ بھی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور 2 جماعتیں کر لی جائیں. لیکن یہ بہرحال جو سوشل ڈسٹنس ہے اور احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہ جب ٹوٹل فوکس جو ہے حکومت کا یا پولیس کا وہ آپ مسجد پہ کر دیں گے تو ایک رد عمل آتا ہے نا. اب لوگوں کا رد عمل یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ نے بڑا کمپرومائز کر لیا, شاپنگ مالوں میں کرونا نہیں جاتا ہے, روڈ پہ کرونا نہیں. یہ لوگوں کا رد عمل ہے, یہ علماء کا رد عمل نہیں تھا. لیکن اب جب عوام جو ہے وہ آگے مسجد کے اندر بیٹھ جائے گی تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں الحمدللہ حسن تدبیر سے ہم نے لوگوں کو قائل کیا, رمضان المبارک تقریباً گزر گیا. رمضان المبارک کے اندر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہر جگہ اگر پاکستان کے کہیں پہ عمل ہوا ہے احتیاطی تدابیر پہ تو وہ مسجد مدرسے پہ ہوگا. ہم پھر لوگوں سے کہتے ہیں, آپ کے ذریعے بھی کہتے ہیں کہ وہ احتیاط کریں. احتیاط توقع کے خلاف نہیں ہے. آپ شاپنگ مال میں بھی احتیاط کریں, آپ روڈ پہ بھی احتیاط کریں, آپ مسجد میں بھی احتیاط کریں. لیکن یہ ناممکن بات ہے. اب میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ شاپنگ مال کھلے رہیں, روڈ کھلے رہیں, باقی ساری ایکٹیویٹی ہو اور مسجد کو صرف کرونا جو ہے ادھر آنا ہے, تو یہ اب کوئی نہیں مانے گا. جو یہ کرے گا وہ ملک کے حالات کو خراب کرے گا, وہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرے گا. اس میں میں سمجھتا ہوں پہلے بھی سندھ حکومت نے بہت زیادہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی. اب بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرح مجھے آپ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے کوئی یہ پوچھ کے ہمیں بتا دے کہ کرونا نے صرف جمعہ والے دن آپ کو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جمعے کو میں آؤں گا, آپ نے لوگوں کے رمضان کے خراب کیے. آپ وہ مسجدیں بھی سندھ کے اندر ہے جہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک قومی جماعت تھی, ایک نالائق وزیر اعلیٰ نے اس کو بنا متاثر ترین دین کے خلاف پارٹی بنا دیا. تو اس لیے عوام جو ہے اسے روکنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا, حکومت نے 20 نکات سے خود انحراف کیا, معتکفین کو تنگ کیا, جمعے نہیں ہونے دیے, تراویحیں نہیں ہونے دی. اب لوگ نکلیں گے, ہم لوگوں سے پھر بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں اور کوئی ایسا عمل جس سے یہ وبا مزید پھیلے نہیں کرنا چاہیے. وہ تو اب ایسا لگے گا کہ زیادہ نکلیں گے جو بات امین شہیدی صاحب کر رہے تھے. مگر مفتی نعیم صاحب, آپ نے پہلے ایک حوالہ دیا, آپ نے کہا کہ یہ نماز جو ہے وہ گھر پر نہیں ہو سکتی. اب میں ذرا چاہتا ہوں ذرا باقی ممالک سے بھی ہم اپنا موازنہ کر لیں. دارالعلوم دیوبند کا تو فتویٰ آیا کہ نماز جو ہے وہ عید کی نماز جو ہے وہ وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر پر ادا کی جائے. دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر ہے اور ہندو متعصب قوم جو ہے ان پر مسلط ہے.
اگر انہوں نے ذرا سے بھی گڑبڑ کی تو وہ ہندو جو ہے وہ مقدمات بنائیں گے. اور اس کے بعد جیسا کہ نظام الدین میں تھوڑی سی بات کی تو انہوں نے پورا ہنگامہ مچایا کہ پورے ہندوستان میں جو کرونا پھیلا ہے وہ تبلیغ والوں کی وجہ سے پھیلا ہے. تو وہاں ہندوستان والوں کا چونکہ اپنے حالات، اپنے ملک کے حالات کے اعتبار سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو کہ گھر میں نماز پڑھی جائے، بلکہ نماز نہ پڑھے. ٹھیک ہے، مجبوری ہے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے، لیکن عیدیں اگر گھر میں شروع ہو گئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آئندہ کوئی جائے گا ہی نہیں عیدگاہ میں. وہی جب بھی کوئی حالات آئیں کہ چلو گھر میں 4 آدمی بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. یہ راستہ نہ کھولا جائے تاکہ عوام الناس کے اندر اجتماعیت ختم نہ ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وہاں کے حالات کو اپنے ملک میں نہیں، ہمارا اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کے حالات کچھ اور ہیں، وہاں کے کچھ اور ہیں. وہاں تو مسلمانوں کو مسجد میں جانے کا کیا نہیں، مگر کیا کوئی ون ٹائم ایکسیپشن نہیں ہو سکتی؟ مگر مفتی نعیم صاحب کو ون ٹائم ایکسیپشن نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے غیر معمولی حالات ہیں، اور پہلے بھی جو فیصلے ہوئے جب یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ جمعے کے نماز ہو یا تراویح ہو یا باجماعت نماز ہو، تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے یہ کرنا پڑ رہا ہے. مولانا طاہر اشرفی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ کرونا جو ہے صرف مساجد اور یہ مذہبی جماعتوں میں ہے، کرونا بازاروں میں نہیں ہے، روڈوں پر نہیں ہے، دوسری جگہ نہیں ہے. یا تو حکومت پالیسی بنا لے کہ بھئی کرفیو لگا دے کہ کوئی باہر نہ نکلے، ختم ہو گئی بات، کوئی نہیں نکلے گا، فوج آ گئی، ختم ہو گئی بات. لیکن حکومت ایک جگہ اجازت دے، دوسری جگہ نہ دے. خصوصاً ہمارے سندھ کی جو نااہل حکومت ہے، انہوں نے تو اتنا پریشان کیا ہوا ہے، اتنا پریشان کیا مذہبی لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس وزیر اعلیٰ کو ہدایت دے، اور وہاں کی اس کابینہ کو. یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ حکومت کرے. ان کے سامنے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے سوائے مال اور پیسوں کے. تو اس لیے انہوں نے مساجد کو تو روکا ہے، اور باقی حالات دیکھیں کیا ہیں ان کے اپنے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں عمران خان آپ کے گلے شکوے، مگر میری تو سمجھ یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پر ہے، یہ بازاروں میں بھی ہے، یہ اسکولوں میں بھی ہے، یہ ٹرانسپورٹ پر بھی ہے کرونا، اور یہ مذہبی اجتماع جہاں پر ہوتے ہیں وہ وہاں پر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. اچھا، میں ذرا چاہوں گا ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر یہ جو موازنہ کر رہے ہیں کہ باقی جگہ پر پابندیاں سخت ہیں، کیا پاکستان میں نرم کرنا ان کا بنتا ہے یا نہیں، ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. حافظ طاہر اشرفی صاحب، یہ ہمارے یہاں بڑا موازنہ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیے، اور یہ ابھی عید کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ چاہے وہ ترکی ہو، ایران ہو، عراق ہو، سعودی عرب ہو، پابندیاں وہاں پر ہم سے زیادہ سخت ہیں، مگر ہمارے ہاں جو ہے وہ مساجد اور علماء اور مدارس سے مسلسل کہا جاتا ہے کہ ان پابندیوں کو نرم کیا جائے. یہ ایسا کیوں ہے؟ نہیں، دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سب سے پہلے یہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ آپ نے کہا جب احتیاطی تدابیر کا، تو ہم نے کہا کہ 4 سے 5 لوگ جو مسجد کے اندر رہتے ہیں وہی نماز پڑھیں. ہم نے قبول کیا. پھر آپ نے کہا صدر صاحب کی، یہ کوئی چھوٹے لیول کی بات نہیں ہوئی، صدر اور وزیر اعظم کے لیول پہ بات ہوئی کہ جی 3 فٹ کے فاصلے سے وہ مسجدوں سے قالین اٹھا دیں، مسجدوں میں صفائی رکھیں، جناب لوگ وضو کر کے آئے. ہم نے وہ بھی مان لیا. پھر آپ نے خود اس کو، اب دیکھیں جو مسئلہ ہوا ہے وہ کہاں ہوا ہے کہ آپ نے ایک 20 نکاتی ایگریمنٹ کیا، ایک اعلامیہ مشترکہ جاری کیا، آپ نے خود اس کو وائلیٹ سندھ کے اندر مکمل کر دیا. سندھ میں آپ نے جمعوں پر پابندی لگا دی، سندھ میں آپ نے تو لوگوں کا ایک رد آیا. پھر اس کے بعد یہ تو مسجد کا آپ نے کر دیا. دوسری جانب اگر آپ دیکھتے ہیں تو نہ کوئی منڈی آپ سے کنٹرول ہوئی، نہ کسی منڈی کو آپ نے کنٹرول کیا، نہ آپ نے کسی شاپنگ مال کو، نہ آپ نے اپنی چیزوں کو. تو دیکھیں پاکستان کی عوام جو ہے، آپ میرے سے ہم میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک فطری رد عمل آیا کہ کیا کرونا صرف مسجد کے لیے رہ گیا ہے؟ کرونا شاپنگ مال میں نہیں جاتا، کرونا منڈی میں نہیں جاتا، کرونا روڈ پہ نہیں جاتا، کرونا اس ایک یہ جو 1000 لوگوں کی لائن لگوا کے ایک آٹے کا توڑا دیتا ہے اس پہ نہیں جاتا. لوگوں نے، یہ لوگوں کا، میری بات نہیں ہے، لوگوں کی بات ہے. ہم نے پھر بھی لوگوں کو سمجھا
ہم نے پھر بھی لوگوں کی منت کی کہ نہیں یہ وبا ہے, اس کا مقابلہ ہم نے باہمی اتحاد اور لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فیڈرل حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں, کوئی ایک پیج پر نہیں آیا, کسی نے سنجیدہ اس کو آج تک نہیں لیا اور نہ ہی یہ سنجیدہ اس کو لے رہے ہیں. ٹھیک, آئی گیٹ یور پوائنٹ. علامہ امین شیدی صاحب, آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ یہ جو باہر تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑی سخت پابندیاں ہیں, اور وہ عید کے حوالے سے بھی پابندیاں اسی طرح سے ہیں. متحدہ عرب امارات ہے, ترکی ہے, عراق ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے. یہاں پر جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, آپ ان پابندیوں کو جو ہے وہ نرم کریں. تو کیا یہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا اس تناظر میں؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک اس وقت کورونا کا شکار ہیں ان کی جو پالیسی ہے یکساں نہیں ہے. آپ اس کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں انٹرنیٹ پہ جا کے, آپ کو ہر ملک کی پالیسی میں اس ملک کے اندر کے مسائل ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مختلف پالیسیز اس ملک کی نفسیات, عوام کی صورتحال, بیماری کی صورتحال اور لوگوں کے اندر موجود ریزسٹنس پاور کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں. اس بنیاد پر میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو دیگر ممالک کو دیکھ کر پالیسی بنانی چاہیے, بلکہ ہمارے ہاں تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے, نہ ہم کرفیو میں ہیں اور پھر ہم نہ ہی, میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں دیکھیں, اس کا رستہ یہی ہے نا کہ ہم ایک من حیث القوم ایک ایسی پالیسی بنائیں جس پر تمام صوبے عمل درآمد کریں, تمام ادارے عمل درآمد کریں. اس کو کمانے کا یا بعض لوگوں کی جیبیں بھرنے کا ذریعہ نہ بنائیں, بلکہ عوام کو ریلیف پہنچانے اور مشکل سے نکالنے کا ذریعہ بنائیں. اگر پاکستانی عوام کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسی پالیسی بنائی جائے جس کا فائدہ عوام کو براہ راست ہو اور اوپر کی سطح پہ عوام کو اختلاف نظر نہ آئے, تو عوام یقیناً اس پر عمل کرے گی اور اس سے اجتناب کرے گی جو حکومت جن چیزوں سے روکتی ہے. لہٰذا اگر ایس او پیز بنتی ہیں تو ان ایس او پیز کو یکساں ہونا چاہیے تمام صوبوں میں. کے پی کے میں کوئی اور ہو, سندھ میں کوئی اور ہو, بلوچستان کوئی اور بولی بولے اور پنجاب میں کوئی اور پالیسی ہو, تو اس سے یقینی طور پر کنفیوژن جنم لیتی ہے. سندھ میں آپ دیکھیں, میں وہاں پر ابھی رہا ہوں اسی رمضان مبارک میں, وہاں کی صورتحال بالکل اور ہے, لاہور کی صورتحال بالکل اور ہے, پشاور میں جائیں بالکل اور ہے. کیوں؟ حکومت کی عدم یکسانیت کی وجہ سے اور پالیسیز کے ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے. اصل مسئلہ یہ ہے, اگر مینجمنٹ کا مسئلہ حل کیا جائے پھر یہی ہوگا نا کہ وہ کہا جائے گا کہ وہ یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں, اور ہم یہ کر سکتے ہیں, اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. مگر میں ایسا ہی ہوگا. میں ذرا بحث کو سمیٹنا ہے. میں مفتی نعیم صاحب آپ کے اس پر رائے چاہتا ہوں. یہ ہمارے ہاں اب ظاہری بات ہے, اس سے پہلے ہم نے وہ مصر کے فتوے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم نے جامعۃ الازہر کا جو فتویٰ ہے اس پر بھی ہم نے یہی بحث دیکھی تھی. پھر یہ دارالعلوم دیوبند کا بھی آپ کے سامنے فتویٰ ہے, دیگر ممالک جو اگزامپلز جو ہے ہمارے سامنے ہیں. تو کیا پھر اب مسلمان تو ہر جگہ پر ہیں, عید ہر جگہ پر جو ہے وہ مناتے ہیں, تو پھر اپنے اپنے حالات کے مطابق جو ہے وہ تمام جگہ پر مسلمان اپنی اپنی عید منائیں؟ شہیدی صاحب نے بہت اچھی بات کہی. ہر ملک کے اپنے حالات ہیں, ہر ملک اپنے حالات کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہے. تو سعودی عرب نے اگر کیا ہے تو انہوں نے تو مکمل کرفیو لگایا ہے. ظاہر بات ہے اس میں بازار بھی آ گئے, مسجدیں بھی آ گئی, سب چیزیں آ گئی. یہاں تو یہ ہے کہ بعض چیزوں کو اجازت ہے, بعض کو نہیں ہے. تو اس سے پھر جو ہے نا عوام کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے, اختلاف پیدا ہوتا ہے. عوام جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, مسجدوں میں پابندی ہے, بازاروں میں نہیں ہے. اس لیے حکومت اور پھر صوبائی اور وفاقی حکومتوں میں یہ یکسانیت نہیں ہے. یہ تمام باتیں جس کی وجہ سے عوام جو ہے نا پریشان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کرونا واقعتاً بیماری ہے, اس سے کسی کا انکار نہیں. لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے جاننے والے ہیں, بیچارے وہ راستے کے اندر انتقال کر گئے, اپنی بیماری کی وجہ سے ان کو کرونا میں ڈال دیا. اب ایسا کریں گے تو لوگوں کے بد اعتمادی پیدا ہوگی نا. ٹھیک ہے, ذرا بحث کو ذرا سمیٹنا. میں فائنل کامنٹ جو ہے وہ چاہوں گا حافظ طاہر اشرفی صاحب سے اور علامہ امین شیدی صاحب سے. میں اس بریک کے بعد, اس بریک جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं बहस को समेटना है, मेरे पास कोई 1 मिनट के करीब है। अल्लामा अमीन शीदी साहब, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा, किस तरह से जो है वो एहतियात करें, क्या कहेंगे आप लोगों से इस मौके पर ईद के दिन? मैं 2 ही बातें करूंगा। अगर ये 2 बातें ठीक होंगी तो बाकी सारी बातें ठीक हो जाती हैं। पहली बात यह है कि हुकूमत को यकसा पॉलिसी बनानी चाहिए और उस पर सूबों को, तमाम सूबों को बिला इस्तिस्ना पाबंद करना चाहिए। वो जो पॉलिसी यकसा बनेगी उस पर अमल दरामद के हवाले से फिर रियासत के तमाम सुतून मिलकर उस पर काम शुरू करें। दूसरी तरफ उलमाए कराम, मीडिया और जो सोशल एक्टिव लोग हैं, इनको चाहिए कि हुकूमत की उस पॉलिसी को जो यकसा है अमल दरामद के हवाले से अपनी जबान और अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करें, ताकि लोगों के अंदर एक इत्मीनान की कैफियत पैदा हो कि हाँ, हमारी हिफाजत के लिए ही ये पॉलिसीज बन रही हैं। तब जाकर इस पर अमल दरामद हो सकता है और हम निजात की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। हाफिज रशवी साहब, ईद का दिन है, ईद की नमाज पर भी लोग जाएंगे, लोग रिश्तेदारों से भी मिलेंगे, और भी इवेंट्स होंगे, लोग अपने घरों को सफर भी कर रहे हैं, क्या आपका क्या पैगाम क्या होगा? मेरी बस इतनी गुजारिश है जी कि अपने आप को भी बचाएं, लोगों को भी बचाएं, एहतियाती जो तदाबीर बता गई हैं वो इख्तियार करें, मेल जोल से दूर रहें। ईद की नमाज आपने पढ़ने जाना है, आप ईद की नमाज पढ़ने जाइए, लेकिन एहतियात के साथ जो SOPs बताई हैं उसके मुताबिक नमाज अदा करें। ये दुरुस्त है बाकी सारी बातें, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि ये एक वबा है, हम एक इब्तला में हैं। इस वबा से निजात का रास्ता जो है वो एहतियाती तदाबीर में है और अल्लाह की तरफ रुजू करने में है। अल्लाह की तरफ भी रुजू करें और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें, यही रास्ता है जिससे हम इस वबा से निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया रशवी साहब, मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब और अल्लामा अमीन शीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल एहतियात करें, यही है, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो कोई शॉपिंग मॉल हो, चाहे आपके काम की जगह हो, या फिर जो है वो आप मस्जिद में जाएं ईद के मौके पर, खास तौर पर ईद की नमाज के लिए, या रिश्तेदारों से मिले। एहतियात आपने हर वक्त और हर जगह करनी है। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।